Assalamu alaikum. Welcome to Raze Hayat official channel and I hope that all are fine. So हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि इस प्लेटफॉर्म पर हम राज़े हयात, जो कि इसका नाम है, और नेम इटसेल्फ अपना मीनिंग बहुत अच्छे से डिलीवर कर रहा है कि हम ज़िंदगी के बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत मीनिंगफुल जो सीक्रेट्स हैं, जो राज हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे और फिर उनको अपनी ज़िंदगियों में शामिल करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर ट्रैक पे लाएंगे और ख़ुद एक बेहतरीन इंसान इंशाअल्लाह ताला बनेंगे। ऐसा इंसान जो अल्लाह ताला की नज़र में बहुत प्यारा हो और अल्लाह ताला के बहुत क्लोज़ हो। तो एज़ वी ऑल नो, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस होते रहते हैं मल्टीपल लेवल्स पर। कभी हम कुछ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट एस्पेक्ट्स में चीज़ें देखते हैं, जिसमें कि हम अपनी सेल्फ ग्रोथ को लेके टॉपिक्स को देखते रहे हैं, जैसा कि इंटरपर्सनल स्किल्स, और इन द सेम वे हमने कुछ और चीज़ों को देखा था कि जेलसी को कैसे प्रिवेंट करना है, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को अपनी लाइफ्स में कैसे इनकलकेट करना है। और इसी तरह से हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की स्टोरी को शेयर किया था, जो कि अभी एक ही पार्ट हो सका था। उसके बाद अभी पार्ट्स रहते हैं जो कि इंशाअल्लाह ताला सून डिलीवर किए जाएंगे। सो इसी तरह से अब फर्दर हम देखेंगे कुछ और टॉपिक्स को, कुछ और एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को, जो कि हमारी ज़िंदगी को अगेन एक प्यारा सा रंग दे दें। और हम ये सारे कलर्स कलेक्ट करते जाएंगे और सिर्फ कलेक्ट करके सेव नहीं करेंगे, हम उनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अडॉप्ट करेंगे। अब जैसे कि मछली, चींटी, हाथी और इसी तरह से और बहुत सारी क्रिएचर्स होती हैं जिनको कि हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं और फिर ख्याल आता है कि अच्छा, इनका इस्लाम में क्या लिंक रहा होगा। जैसे कि मैंडा है, जैसे कि सांप है, और इसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको हम देखते हैं, भेड़िया है। इन सब का हमारे अंबिया की ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं पे रोल रहा है, जिसकी वजह से उन अंबिया की ज़िंदगी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और हम लोगों को भी वहाँ से सीखने को बहुत से लेसन्स मिलते हैं। सो मछली की कहानी हम सबको पता है। अब मछली का लिंक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से जोड़ा जाता है। मछली को रिलेट किया जाता है कि मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 40 दिन गुजारे। तो जितना अरसा भी वो मछली के पेट में रहे, वो अल्लाह ताला को याद करते रहे और अल्लाह ताला से तौबा करते रहे। तो अब हम इनकी स्टोरी को देखेंगे कि इस पूरी स्टोरी का जो था वो कोर मैसेज क्या था, और इस पूरी स्टोरी की डेप्थ क्या थी, और मछली के पेट तक का सफ़र क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उससे आगे क्या हुआ। सो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा नबी गुज़रे हैं। आपके वालिद का नाम मती और ताल्लुक़ कौम बनी इसराइल से था। इराक़ के मशहूर शहर नैनवा में रहते थे। अल्लाह ताला ने आपको 28 बरस की उम्र में नबूवत अता फ़रमाई और एक अरसे तक अहले नैनवा को तबलीग फरमाते रहे, मगर इन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की दावत हक़ पर कोई ख़ास कान नहीं धरा, कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया और बुराइयों और गुनाहों में मुब्तला रहे। सो आप अहले नैनवा को दावत हक़ की तबलीग फरमाते रहे और उन्होंने आपकी इस दावत पर कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया और ख़ुद को बुराइयों से और गुनाहों से नहीं रोका उन तमाम लोगों ने। सो अहले नैनवा की इस सरकशी और मुसलसल मुखालफत ने आप अलैहिस्सलाम को दिल बर्दाश्त कर दिया। आप अलैहिस्सलाम उनसे सख्त नाराज़ हुए और उनके लिए अज़ाब इलाही की बद्दुआ करके वहाँ से रवाना हो गए।
دریائے فرات کے کنارے مسافروں سے بھری کشتی روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی اور آپ علیہ السلام بھی سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ طوفانی ہوائیں چلنے لگیں اور کشتی جو تھی وہ ڈگمگانے لگی اور کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کشتی کے ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ معلوم ہوتا ہے اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام کشتی میں سوار ہو گیا ہے، جب تک اسے نہ نکالا جائے گا اس مصیبت سے نجات نہیں ملے گی۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا، اللہ تعالیٰ کو وحی کا انتظار کیے بغیر میرا نینوا سے چلا آنا پسند نہیں آیا اور یہ آثار میری آزمائش کے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہوں وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، مجھے کشتی سے پھینک دو۔ مگر جو ملاح تھے اور جو مسافر تھے وہ آپ علیہ السلام کو جانتے تھے اور نیک انسان سمجھتے تھے، آپ کی شرافت سے متاثر بھی تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا، پھر طے پایا کہ قرعہ ڈالا جائے، جس کا نام نکلے اسے کشتی سے نکال دیا جائے۔ لہٰذا قرعہ اندازی ہوئی تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کے نام قرعہ نکلا۔ ملاح اور مسافروں کو اب بھی یقین نہ آیا۔ پھر دوسری اور تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی، ہر بار آپ علیہ السلام کے نام قرعہ نکلا۔ ملاح اور مسافر آپ علیہ السلام کو کشتی سے نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے فوراً آپ علیہ السلام کو نگل لیا اور اپنے پیٹ میں سالم اور محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے چلے آئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے 40 روز کے اندر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کی پیش گوئی کی تھی۔ ان کی قوم کے لوگوں کو اس پر یقین نہ تھا اور وہ کہا کرتے، یونس کہتے تھے کہ عذاب آئے گا، اب تک تو عذاب آیا نہیں۔ لہٰذا وہ یہ کوشچن کرتے تھے کہ نہ جانے کب آئے گا، مگر کچھ دنوں بعد عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو وہ لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہیں تھی اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی، اللہ پر ایمان لے آئے اور عذاب کے ٹل جانے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کی اور عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور وہی الہی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے پر وہ نادم تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی خطا معاف کرنے کے لیے دعا کی، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں ہی خود پر ظلم کرنے والا ہوں۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری دعا سنی اور اسے قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے ساحل پر اگل دے۔ مچھلی نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور حالت میں زمین پر پڑے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک بیر دار درخت اگا دیا۔ حالت بہتر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور اس میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد اس درخت کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور بیل سوکھنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، یونس، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت دکھ ہوا، جو ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، مگر تم نے اپنی قوم کو چھوڑتے وقت یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1,00,000 سے زائد انسانوں کو اور ان کے علاوہ لاتعداد دیگر جانداروں کو ہلاک اور برباد کر دینے میں ہمیں کوئی ناگواری نہ ہوتی، اور کیا ان کے لیے ہم اس سے زیادہ مشفق اور مہربان نہیں جتنا تمہیں اس بیل سے لگاؤ ہے، جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بددعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے مناسب نہیں کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بددعا کرے، نفرت سے ان سے جدا ہونے میں جلد بازی سے کام لے اور وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر اس کی رہنمائی فرمائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی کثیر مخلوق ان سے فیض پا سکے۔
حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر نینوا واپس تشریف لے گئے۔ قوم نے ان کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام سے رہنمائی لیتے رہے۔ اس قوم نے دنیا میں بھی بہت کامیابی حاصل کی اور نیک عمل کر کے آخرت کے لیے بھی بہت سا سامان کیا۔ یہ تھی وہ ساری کمپلیٹ سٹوری، جس سے کہ ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ لیسن آف دا سٹوری از کہ ناکامیوں سے دل برداشتہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مشکلات میں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور تمام مخلوق سے سب سے زیادہ محبت اور شفقت فرمانے والے ہیں، اور ان کی بڑی سے بڑی نافرمانیوں کو دل سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے سچے وعدے پر معاف فرما دیتے ہیں۔ آل رائٹ، یہ ساری سٹوری کا لیسن تھا، اور سٹوری کا ذکر کرتے ہوئے ایک بات جو ہم نے ڈسکس کی، 40 دن میں عذاب آنے کی پیش گوئی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کی تھی، اور خود حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جتنا ٹائم گزارا وہ ٹوٹل ڈیوریشن 3 days کا ہے، جس میں کہ 3 دن اور 3 راتیں کمپلیٹ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزاری تھیں، اور پھر وہاں رہتے ہوئے جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، جو کہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87 کی فارم میں میں نے آپ سے اس سٹوری میں ذکر کر دیا ہے۔ یہی لیسن ہمیں ملا تھا اس سٹوری سے، اور یہی ملتا ہے کہ ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا، ہمیں دل کو برا نہیں کرنا، ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا، بلکہ ہمیں ہمت سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہوتے ہوئے اچھائی کی امید رکھنی ہے، اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت سارے ملٹیپل ٹاپکس کو انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے، اور ہم الحمدللہ کرتے آئے ہیں۔ مچھلی کی سٹوری آج ہم نے ڈسکس کی ہے، نیکسٹ کبھی کسی ویڈیو میں ہم چیونٹی کو ڈسکس کر لیں گے، ہاتھی کو ڈسکس کر لیں گے، ہم سانپ کو، بھیڑیے کو ڈسکس کر لیں گے کہ ان کا اسلامک ہسٹری میں کہاں کہاں پر کیا رول رہا ہے، تو ہماری لائفز میں ہم کیا لیسنس پازیٹیو لے کے انکلکیٹ کر سکتے ہیں، اور دیٹ از ویری بیوٹیفل کانسیپٹ۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں بات ہوتی ہے، تب تک اللہ حافظ۔